पाबनाए हरमुज की बंदिश जो है ये मुस्तकिल रहनी है या फिर अगर कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो बयान ना आता तो ये खुली रहती? ईरान को एक गैर मामूली स्ट्रैटेजिक ताकत हासिल हुई, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज। वो ताकत जो किसी भी एटमी बम से ज्यादा ताकतवर है और काबिल इस्तेमाल और मुअस्सिर साबित हुई है। ये कोई बहादुर इंसान नहीं है, इसका एक ही मकसद है, मैं कुछ भी करूं लेकिन मैं मीडिया की मेन फोकस में रहना जरूरी है मेरे लिए। जंग के मैदान में इसको सिखाया गया कि ज्योग्राफी पढ़े बगैर और अपने मुशावरों के मशवरे को सुने बगैर किसी मुल्क के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुनो पॉडकास्ट। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, दुनिया में इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट आती है और दूसरी तरफ जो मंतकी अंजाम है वो कुछ और है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और बताती है और आने वाले दिनों का मंजरनामा कुछ और बताता है। एक तरफ से ईरान की जानिब से ऐलान किया जाता है कि आबनाए हरमुज को खोल दिया गया है और उसी वक्त में डोनाल्ड जे ट्रंप की तरफ से ट्वीट कर दिया जाता है कि ईरान हमारी तमाम तर शराइत जो है वो मानने पे तैयार हो चुका, यूरेनियम जो है वो मुंतकिल होगा, ईरान कोई टोल टैक्स वसूल नहीं करेगा। और फिर उसी असना में जब वो ट्वीट गर्दिश करने लगती है तो ईरान की जानिब से पैगाम आता है कि ये जो शराइत हैं या ये जो फैसले हैं ये सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठ के नहीं किए जाएंगे। और फिर मंजरनामा ये सामने आता है कि वहाँ पर आबनाए हरमुज के ऊपर फिर से निगरानी सख्त कर दी जाती है और ईरान कहता है कि यहाँ से जो जहाज़ गुजरेंगे हमारी सख्त निगरानी के अंदर गुजरेंगे और टॉल अदा करके गुजरेंगे। तो आने वाले दिनों का मंजरनामा सेकंड राउंड के हवाले से क्या दिखाई देता है? इस वक्त जो स्पेकुलेशन है उसमें कितनी हकीकत है? पसे पर्दा जो बातचीत हुई है उसके नताइज क्या निकल रहे हैं? और फील्ड मार्शल के दौरा ईरान में कहां कहां पर मुलाकातें किस किस से होती रहीं और उसके अंदर गुफ्तगू शुनीद क्या हुई है? और फिर अमेरिका के अंदर इस वक्त जो जश्न मनाया जा रहा है वो किस बात का है? लबनान के महाज के ऊपर अगर सीज फायर हुआ था तो फिर वहां की इत्तलात क्या है? इस पूरे मंजरनामे का इहाता करेंगे ईरान से सहाफ़ी मशहूर जो हैं वहाँ के, और इस पूरे मामले के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बारहा हमारे प्रोग्राम्स के अंदर हमें ज्वाइन करते रहे, वहाँ की जो ज़मीनी हकीकतें हैं उससे आश्कार करते रहे। मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बाकरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाकरी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आबनाए हरमुज रात के वक्त खोलने का ऐलान होता है, सुबह फिर बंदिश की खबर आ जाती है, फिर ये खबर आती है कि ये हमारी निगरानी के अंदर गुजरेंगे जहाज़ जितने भी गुजरेंगे और हमारे बताए हुए रास्ते पे। तो आबनाए हरमुज की बंदिश जो है ये मुस्तकिल रहनी है या फिर अगर कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो बयान ना आता तो ये खुली रहती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, आपको, आपके टीम मेंबर्स और पाकिस्तान की मोहब्बत करने वाले अवाम सबको मेरे तरफ से तेहरान से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अ, एक नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके नाज़रीन इस पर तवज्जो दें। अज़ीम फ़ारसी शायर सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत खूबसूरत शेर है, हम्म, जो ईरान में एक ज़रबुल मसल बन चुका है। वो कहते हैं, अदू शवद सबब खैर अगर खुदा ख़ाहत, यानी अगर अल्लाह चाहे तो दुश्मन भी खैर और बरकत का सबब बन सकता है। हम्म, बिल्कुल यही बात जंग रमज़ान में ईरान के लिए खुल के सामने आ गई और एक हकीकत बन गई। जो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है, इसी अमेरिका के नतीजे में और उसके वार के नतीजे में ईरान को एक गैर मामूली स्ट्रैटेजिक ताकत हासिल हुई, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज। वो ताकत जो किसी भी एटमी बम से ज्यादा ताकतवर है हम्म, और काबिल इस्तेमाल और मुअस्सिर साबित हुई है। इसी तरह इसराइल और दीगर मुखालिफ कुव्वतों की वजह से शायद गैर इरादी तौर पर एक और अहम गुजरगाह ईरान के लिए स्ट्रैटेजिक कार्ड की हैसियत इख्तियार कर गया, वो है बाबुल मंदब, एक हम्म, जियोपॉलिटिकल हाइड्रोजन बम। अगर आप आबराए हॉर्मुज को एटम बम से कियास करें हम्म, तो आपको बाबुल मंदब हाइड्रोजन बम के साथ कियास करना पड़ता है। सही है। अब मैं इस सवाल की तरफ आता हूं कि जब आपके पास हुकूमतदारी के लिए, दुनिया को चलाने के लिए एक ऐसा प्रेसिडेंट बैठा हो हम्म, जो रियलिटी रियलिटी से हट के ट्वीट्स के ऊपर, रियलिटी और ग्राउंड रियलिटी से हट के मीडिया के ऊपर अपना फोकस मरकूज करता है, तो उसके क्या नताइज साबित हो सकते हैं। मेरी ख्वाहिश है आपसे और आपके मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स से 25 पेजेस द गॉड्स ऑफ न्यूयॉर्क की किताब पढ़ें, सिर्फ 25 पेजेस, जो मैंने फारसी में तर्जुमा करके ईरानियों को भी सेंड किया है। ठीक है। अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा, ये जो शख्स जो आजकल
यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट का स्टेटस ले बैठा है, ये कोई बहादुर इंसान नहीं है। इसका एक ही मकसद है, मैं कुछ भी करूं, चाहे हकीकत को मोड़ के गलत बयानी करूं, कुछ हम्म, भी करूं, लेकिन मैं मीडिया की मेन फोकस में रहना जरूरी है मेरे लिए। कोई ईरानी मेन फोकस पे ना आ जाए, कोई पाकिस्तानी मेन फोकस पे ना आए, सिर्फ और सिर्फ मैं रहूं मेन फोकस पे। इसीलिए ये सुबह उठता है तो उसको लगता है कि अब्बास अरागची साहब का जो ट्वीट है कि हमने अपने शराइत मानने के बाद, अपने शराइत मनवाने के बाद, जो कि पहले ही हम प्रॉमिस कर चुके थे कि हम्म, हम पार्शियली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलेंगे। हम्म, लेकिन क्योंकि लुबनान में सीज़ फायर नहीं हुई, इसलिए हम रुक गए थे। और जब हमें लुबनान के हिज़्बुल्लाह लोगों ने कॉल करके बताया कि थर्सडे नाइट को 10 बजे के बाद कोई इनके ऊपर फायरिंग नहीं हुई है, तो हम्म, हम फिर पार्शियली वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो जंग से पहले बिल्कुल खुला हुआ था और फ्रीली सब उसको यूज़ कर रहे थे। दिन में 130 कश्तियाँ वहाँ से गुज़रती थी, अब सिर्फ़ 25 कश्ती पर दिन, पर डे हम उनको इजाज़त दे रहे हैं कि हम्म, हमारी निगरानी में गुज़रे। जब ये ट्वीट आकर सारे इसके ऊपर फ़ोकस मरकूज़ करते हैं, तो ट्रम्प साहब को परेशानी होती है कि ईरानी क्यों फ़ोकस कर रहे हैं? ईरानियों के ट्वीट्स के ऊपर लोग क्यों फ़ोकस कर रहे हैं? हम्म, मैं एक ऐसा ट्वीट डाल दूँगा, जो सारे फ़ोकस मेरे तरफ ही मरकूज़ हो जाए। ये जो गेम खेली है ट्रम्प ने, हम्म, मैं आपको ये भी बताऊँ, ईरानी लोगों ने अभी तक 2 सबक ट्रम्प साहब को सिखाया है। एक, जंग के मैदान में इसको सिखाया गया कि ज्योग्राफी पढ़े बगैर, लोगों की सोशल फैब्रिक्स को जाने बगैर और अपने मुशाविरों के मशवरे को सुने बगैर किसी मुल्क के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। हम्म, ये मैदान जंग में इन्होंने सिखाया। इस्लामाबाद में इनको सिखाया गया कि नेगोशिएशंस टेबल जो है, ये बहुत ही अक्लमंद लोगों का जगह है और ये कोई बचपना नहीं है कि आप अपने हुक्म वहाँ पे डिक्टेट करें। हम्म। वहाँ पे लेन-देन होगी, वहाँ पे बड़े समझदार लोग बैठ के रियलिटी को डिस्कस करेंगे, वरना आप हार जाएँगे। ये इस्लामाबाद में सबक सिखाया गया। तीसरी सबक जो बहुत बुनियादी सबक है, अब ईरान ये सिखाएगा कि जो हुकूमतदारी है, जो जियोपॉलिटिकल मामलात हैं, ये ट्वीट्स के ऊपर नहीं होते हैं। इसको अक्लमंद होके ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। इसीलिए जो अब्बास अरागची साहब ने कहा था कि हम डेली 25 कश्तियों को गुजरने की इजाजत दी जाएगी, जो 1/5 ऑफ टोटल कैपेसिटी है, जो जंग से पहले गुजरती थी। हम्म। लेकिन ट्रंप के इस बयान के साथ कि हम जी बस हमारे शराइत सारा मंजूर हो गई, उसके बाद ईरानी गवर्नमेंट ने वो 25 गुजरने से भी आधा घंटे पहले इन्होंने पूरा ट्रैफिक दोबारा रोक दी है और इन्होंने कहा है जब तक ट्रंप ये सबक नहीं सीखता कि रियलिटीज के ऊपर बात करे, तब तक कोई किश्ती वहां से नहीं गुजरेगी। अच्छा, अब मेरा एक सवाल बाकरी साहब कि ये फैसला ईरान ने इसलिए किया था कि लबनान के अंदर सीज फायर हो गई। अब अगर जी। ईरान जो है वापस अपनी उसी पोजीशन पे जाता है कि सिर्फ ट्रंप साहब ये सबक सीखें कि फैसले जो हैं वो ट्वीट्स के ऊपर नहीं होते, तो लबनान के महाज के ऊपर फिर कितनी पेचीदगी बढ़ जाएगी? देखें, लुबनान के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिर्फ ट्रंप की ट्वीट के हवाले से नहीं है। दो हम्म, बातें यहां समझना बहुत अहम है। एक, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब 2 दिन के दौरे करके ईरान की हर मुअज़्ज़िज़ आला शख्सियात के साथ मिलके जो पैगाम रसानी और सालिसी किरदार अदा करना था, इन्होंने बखूबी एक किरदार अदा कर लिया। उसके बाद ईरानियों के पास एक मंसूबा आया कि ठीक है, आप लुबनान में सीज़ फायर करेंगे, हम्म, उसके बाद हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पार्शियली खोलेंगे और उसके बाद जो बाकी शराइत है, आप हमारे पैगामात पहुँचा दें और फाइनलाइज़ करते हैं, जो हम्म, मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी था इस हवाले से। सही। लेकिन जब आप 2 काम करते हैं, एक सिम्ultaneously ट्वीट डालते हैं कि ईरान ने हमारा सारे जो तकाज़े थे वो पूरा कर लिया, उसके साथ-साथ आप एक और भी बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि आपने अपने जो प्रेज़ेंस है, मिलिटरीली प्रेज़ेंस, हम्म, उसको आप बढ़ा देते हैं। आप फ़ौजी साज़ो-सामान बारीक किस्म के लेके आते हैं और उस फ़ौजी साज़ो-सामान के साथ ये ट्वीट देते हैं कि देखें जी, हमारा प्रेज़ेंस देखते हुए ये लोग डर गए। तो जब आप इस तरह की ईरान को जो 40 दिन की जंग में नहीं हार सके,
ان کو آپ اپنے نیز کنڈوں پہ نہیں بٹھا سکیں. آپ اس طرح کے ٹویٹس کے ساتھ بٹھانا چاہیں تو ایران کے اندر بھی ایک پیچیدہ ماحول ہے آج کل. دو ہوں، ڈفرنٹ گروپس ہیں ہوں، جو پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ دغا باز ہے, اس کے ساتھ مذاکرات نہ کیا جائے. ہوں، آپ ان کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ یہ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں. جب آپ جو باتیں آپ نے کی ہے سیکریسی میں کھل کے لوگوں کے سامنے آپ غلط بیانی کریں گے تو ایران بھی جو پرومس آپ کو کیا تھا سیکریسی میں وہ بھی آپ کھل کے اس کی مخالفت کریں گے. یہ بات صرف سبق سکھانے کی نہیں ہے, اچھا یہ ایک چیز باقری اسٹریٹجک صاحب، گیم ایک ہے چیز تو کہ اور اگر بھی ہے، کیونکہ جی یہ تو ایران کے مدبر لوگ بھی جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا طرز تخاطب کس طریقے کا ہے اور ان کی طرز سیاست کس جی طریقے کی ہے کہ صبح اٹھے کوئی اور بیان. کیونکہ اس پوری جنگ کے اندر جس طریقے سے ایرانی سفارت خانوں نے جو پوری دنیا کے اندر موجود ہیں وہ میمز بنائی ہیں اور جس طریقے سے جی جواب دیا ہے وہ تو پوری دنیا جانتی ہے. جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس نے کلی طور پہ اپنا فیصلہ کیا کسی کے کہنے پہ کیا اور اب وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے تو اس نے بھی اپنی عوام کو بتانے کے لیے ایک نیریٹو تو بیچنا ہے, تو وہ نیریٹو نہیں بیچے گا تو اس کے لیے بھی مشکل ہوگی, تو وہ تو آج نہیں تو 10 دن بعد بیچ دے گا. اس نے ایسا تو کرنا ہی ہے, تو پھر ایران کا تدبرانہ جو اقدام ہے وہ کدھر جائے گا؟ ایران کا تدبرانہ اقدام اس بات کو سمجھتے ہوئے یہ ہے کہ اگر ٹرمپ کی ٹویٹ کے ساتھ اچانک 100 سے $83 تک تیل کی پرائس نیچے آ سکتی ہے ہوں، تو ہم بھی ایسا دکھائیں گے ٹرمپ کو یہ دوبارہ 83 سے 100 تک واپس چلے جائیں. ٹھیک. ایران کبھی بھی ہوں، جس جنگ اور معرکے میں آلریڈی جیت چکا ہے وہ ٹویٹ کے ذریعے نہیں ہار سکتا اس جنگ کو. یاد رکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایران کی انگلیاں ٹریگر پہ ہیں. اگر کوئی دشمن آ کے جنگ ہارتا ہے لیکن ٹویٹس کے تھرو میڈیا کے تھرو اپنا جیت دکھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی مائٹ از رائٹ اور پیس بائی فورس یا پیس بائی وار کے ذریعے, تو ایران اس کو بالکل اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوگا اور آپ دیکھ لیں گے کہ پرائسز دوبارہ اپ ہوتے جائیں گے. بات یہ ہے سیکریسی میں جو باتیں ہو رہی ہے, آپ کے جو فیلڈ مارشل صاحب ہے وہ ابھی واشنگٹن کے طرف جا رہے ہیں, آج رات کو شاید 9 بجے ان کی ملاقات بھی ہو جائے, ہوں. تو وہ باتیں سیکریسی میں ایران نے جو اپنا مدبرانہ طور اور اپنا جو احکامات ہے اس کے ساتھ ساتھ تقاضے ہیں وہ سارا ان کے سامنے رکھ دیا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں دو فرنٹس پہ جنگ کھیلی جا رہی ہے, ہوں، ایک ریئل میدان میں ہوں. جو کہ ڈپلومیسی بھی اس کا حصہ ہے, اب ایک وارفیئر میڈیا کے اندر بھی چل رہی ہے. اگر آپ ٹرمپ کی جو ٹویٹس ہے اس کو اس کے اندرونی تقاضے کے ساتھ منسلک کرتے ہیں تو ایرانی ٹویٹس اور ایرانی باتوں کو بھی ان کی اندرونی تقاضے کے ساتھ ہی منسلک کرے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے تو ایرانی جواب دیں گے, اگر وہ جنگ میں اترتا ہے تو ایرانی جنگ پہ اتریں گے. ٹویٹس کے تھرو اور میڈیا کے تھرو وارفیئر چاہتا ہے تو ایرانی بھی اسی کے برابر مت میں آئیں گے. اچھا باقری صاحب یہ بتائیے کہ ایران کو کس حد تک یہ یقین ہے یا کس حد تک یہ امید ہے کہ میڈیشن جو پاکستان کر رہا ہے یہ کامیاب رہ جائے گی, اور اس پہ وہ پاکستان کے کردار کے حوالے سے کیا رائے رکھتا ہے؟ دیکھیں میری پوری کوشش یہ تھی کہ آپ کو پتا ہے میں کوئی پروفیشنل جرنلسٹ نہیں ہوں. جی. آپ لوگوں نے بلایا ہمیں ٹی وی پہ اور ہماری ایک ہی کوشش تھی کہ ہم ایران کا جو نقطۂ نظر ہے پاکستان تک پہنچائیں ہوں، اور پاکستان کے عوام کی محبت اور ان کی گورنمنٹ کی انتھک محنت کو ایرانیوں تک پہنچایا جائے. اسی حوالے سے میں آپ کو بتاؤں ایرانی بہت قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی جو شب و روز محنت ہے اور پاکستانی عوام جو جذبات اور محبت ہے یہ ہوں. بھرپور طریقے سے اس کو اپنایا بھی ہے ایران. اور میں بتاؤں آپ کو میں ہر ایرانی کی طرف سے ان کی گورنمنٹ کی طرف سے ان کی اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پہ سپریم لیڈر کی طرف سے ہر پاکستانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے زبان سے میڈیا سے پاور سے نیگوسیشن یا کسی اور مد میں ایران کا ساتھ دیا. لیکن میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ لائر لاما یہ کبھی بھی اپنے ہی میڈیا میں مرکوز رہنے کے لیے کسی کو بھی سیکریفائس کر سکتا ہے. میں ابھی بھی پر امید ہوں کہ یہ مذاکرات کچھ ہی دنوں میں اسلام آباد میں ہی فائنل سیکنڈ اینڈ فائنل راؤنڈ ہو جائیں گے. ابھی تک میں پر امید ہوں لیکن حالات اتنے
بد اعتمادی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں کہ اسی پر امید ہوتے ہوئے بھی مجھے اس بات کے ڈر ہے کہ کوئی ایسی غلطی نہ کی جائے، کوئی ایسا بیانیہ نہ آ جائیں جس کی وجہ سے اسرائیل ایک بار پھر متحرک ہو کے لبنان کے اوپر وار کرے اور ایران اپنے اتحادی کے ساتھ دیتے ہوئے اسرائیل کے اوپر فائر کرے میزائل، جو انہوں نے بہت کھلے پیغام میں پہنچا دیا تھا امریکن پریزیڈنٹ کو کہ اگر تھرسڈے 8 بجے رات تک اسرائیل اپنے فائر نہیں روکتا اور لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوگی تو ہوں، پھر ہم میزائل ڈال دیں گے اسرائیل کے اوپر۔ تو یہ ایک ایسی نازک حالات ہے، مجھے امید ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جس طرح اپنے کردار ادا کر رہے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان جس طرح دورے کر کے اپنے ایک باہمی جہد کو سوق دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کو بھی سمجھائیں کہ اس مرحلے میں اپنے زبان پر قابو رکھیں اور اپنے ٹویٹس پر قابو رکھیں، کیونکہ اتنا بد اعتمادی گہرے مرحلے تک پہنچ گئی ہے کہ کسی بھی وقت یہ جو بہترین سلسلہ آگے جا رہا ہے پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے، یہ ایک بالکل فل فلیج وار میں دوبارہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اچھا باقری صاحب یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنی فوجی موجودگی کے اندر اضافہ کر دیا اور بھاری تعداد کے اندر کیا، تو کیا ایران بھی اپنی بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے رشیا سے یہ کہلوا رہا ہے یا رشیا خود یہ کہہ رہا ہے کہ جو آج رشیا کا بیان آیا ہے کہ خطے میں امریکہ کی بڑھتی ہوئی جو موجودگی ہے وہ ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے اور ہمیں اس کے اوپر تشویش ہے اور ہم گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اسے کلی طار کے اوپر رشیا کا بیان سمجھے یا پھر اسے ایرانی انفلوئنس کی نظر سے بھی دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، چائنا کچھ دن پہلے، چائنا کے جو اسپوک پرسن تھے فورن منسٹری کا، انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی طرح ایران کی اس جنگ میں مدد نہیں کر رہے ہیں۔ ہوں، اسی طرح آپ جب رشین سے پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ ہم کسی طرح ایران کی مدد نہیں کر رہے۔ یہ جو بیانیہ میڈیا کے اوپر آتا ہے گراؤنڈ ریالٹی سے ہمیشہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ہوں، ہمیں لگتا ہے کہ چائنا بھی مدد کر رہا ہے، رشیا بھی مدد کر رہا ہے، لیکن یہ کھل کر سامنے نہیں آئیں گے اور یہ ریٹرک صرف دیں گے میڈیا کے اوپر۔ ایران کو ابھی فی الحال میں آپ کو بتا دوں، جب کسی ملک کے پاس اٹم بم ہو اور ہوں، وہ اس کو بار بار چلانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، تو فی الحال ان کو چائنا اور رشیا کی ملٹریلی مدد نہیں چاہیے ہوگا۔ اس کی وجہ ہے چائنا ابھی خرید رہا ہے تیل ایران سے، اور رشیا بھی خوب کمائی کر رہا ہے تیل کی پرائس کی وجہ سے، اور اس سے جو 1 مہینے کے لیے سینکشنز ہٹے ہوئے ہیں۔ ایران کے پاس اسٹریٹ آف ہرمز کا اٹم بم آپ سمجھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باب المندب کا ہائیڈروجن بم سمجھ لیں۔ ہوں۔ یہ دو کارڈز آلریڈی اویلیبل ہیں، اور جب تک یہ کارڈز ٹھیک سے کھیلے نہیں جاتے ہیں اور اس کے انجام دیکھیں، میں کل رپورٹ چیک کر رہا تھا ورلڈ مانیٹری فنڈ کا، وہ بتا رہے تھے کہ دنیا میں ہم نے پیشگوئی کی تھی کہ اس سال 3.6% دنیا میں چیزیں بہتر ہوگی، مطلب انکریز ہوگا ان کی ٹوٹل ورلڈ جی ڈی پی میں، لیکن ابھی ہم اس کو اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے 3.6 کو 3.2 پہ لے کے آ رہے ہیں۔ اچھا باقری صاحب یہ بتائیے، تازہ ترین جو خبریں گردش کیں ہفتے کے حوالے سے کہ 2 آئل ٹینکر جو تھے وہاں سے گزر رہے تھے آبنائے ہرمز سے، جن کے اوپر فائرنگ کی گئی، اور وہ دونوں جو تھے وہ بھارت کے بتائے جاتے ہیں کہ وہ بغیر اجازت وہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یو ایس جیرالڈ آر فورڈ جو ہے وہ بھی 2 ڈسٹرائر کے ساتھ جو ہے وہ بحیرہ عرب میں داخل ہو چکا ہے، تو پھر یہ صورتحال کس طرف جاتی دکھائی دیتی؟ خبروں کے لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی نہ ملٹری شپس اور نہ ہی کوئی کمرشل شپ IRGC کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیے بغیر یہاں سے نہ گزر سکتے، نہ 200 کلومیٹر سے نزدیک آ سکتے ہیں۔ ہوں، دیکھیں، ایک بہت کلیئر میسج ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز پچھلے تقریباً 50 دن سے دے رہا ہے۔ یہ جو افواہیں آ رہی ہے، کوئی بھی کشتی ابھی تک وداؤٹ کلوز کولیبریشن ود IRGC ہوں، اسٹریٹ آف آبرائے ہرمز سے نہیں گزرا۔ ہوں۔ اگر کوئی ایسی خبر آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں تصدیق شدہ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ہاں، کشتیاں گزر رہی ہیں لیکن کوآرڈینیشن کے بعد، اچھا اجازت لینے کے آج بعد، آج اور آج ایران جو ابھی کلیم بھی کیا ہے جی باقری صاحب، وہ جو کلیم کیا ہے وہ عرب میڈیا نے کلیم کیا ہے، ساتھ میں اسی کے جی وہ تحت BBC اور رائٹرز نے کہا ہے، اور وہ یہ بات کی ہے خلیج عمان سے 20 ناٹیکل مائل کے اوپر یہ فائرنگ ہوئی ہے۔ جی دیکھیں، IRGC نے کہا تھا کہ 3 دفعہ کوشش کی ہے ٹرمپ کے کچھ
اتحادی ممالک کے تھرو کہ اپنے کشتیاں وہاں سے گزرنے کی کوشش کریں، ہوں، لیکن ہر دفعہ ٹورپیڈوز بھی ہٹ ہوئے ہیں ان کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ جیرل فورٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے ابھی تک 3 بار اس کے اوپر میزائل داغے ان لوگوں نے۔ ہوں، تو یہ جو خبر بے بنیاد خبر ہے۔ ایران اسٹریٹ آف ہرمز میں آپ کیپلر کی ویب سائٹ چیک کر سکتے ہیں، کیپلر کی ویب سائٹ میں جو کچھ کشتیاں گزر رہی ہے اور کہاں سے گزر رہی ہے ان سب کی ڈیٹا لائیو اویلیبل ہے، آپ اس پہ چیک کریں۔ کوئی بھی کشتی ایران کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہیں گزرا، اسپیشلی انڈین، کیونکہ انڈینز کو تو پتہ ہے وہ اجازت لیں گے، لین دین کریں گے، اپنے پیمنٹ کرنی ہے تو وہ کر لیں گے، اس کے بعد وہاں سے گزریں گے، کیونکہ انڈیا اب ایران سے تیل بھی خرید رہا ہے، اور اس کی تو تقریباً 35 جو انڈیا کے لیے جا رہے ہیں 35 شپس بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں یہ خبر بے بنیاد ہے۔ اچھا چلیں جب ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے اسی بیچ میں یہ خبر آئی، لیکن اس سے پہلے جو آپ جواب دے رہے تھے اور آپ نے یہ کہا کہ میڈیا میں خبریں اور ہوتی ہیں، زمینی حقیقتیں کچھ اور ہوتی ہیں، چائنا اور رشیا کے بارے میں جان جی حسین سے اب آپ کی بھی واقفیت ہے، اب آپ اکثر جی آپ بالکل ہے۔ بھی گفتگو کرتے ہیں اور پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، پچھلی ایک ویڈیو دیکھی تھی جان نے پچھلے جی دنوں میرے پوڈ کاسٹ کے اندر یہ کہا، انہوں نے کہا جی ایرانی اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ وہ یہ مانے کہ اس جنگ میں کسی نے ان کی مدد کی ہے، ان کا فخر یہ ہے، ان کا عزم یہ ہے کہ اپنی تیار شدہ چیزیں جو ہیں وہ استعمال کی گئی ہیں اور تنے تنہا انہوں نے سامنا کیا ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا۔ تو پھر پس پردہ مدد کا بیانیہ اور پھر تنے تنہا جنگ لڑنے کا بیانیہ، یہ تو دو مختلف چیزیں ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی ملک ابھی کچھ دن پہلے ہم اسپوک پرسن فار فارن منسٹری چائنا کے سن رہے تھے، ہوں، وہ کہہ رہا تھا ہم نے کوئی بھی مدد نہیں کی ایران کی، نہ ہم نے ہوں، تصاویر دی، نہ ہم نے سیٹلائٹ کے تھرو مدد کی۔ ہوں، اسی طرح اگر آپ رشین سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے۔ یہ فوگ آف وار کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی ہے، کوئی بھی ملک آ کے ابھی کھل کے یہ نہیں کہے گا کہ ہم ملیٹریلی یا کسی اور ٹیکنالوجی کے تھرو ایران کی مدد کیے۔ لیکن 2 باتیں اس میں ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے ماحول میں موسٹلی بتایا نہیں جاتا کہ کون ہمارا مدد کر رہا ہے، یا مدد کرنے والا ملک بھی اس میں نہیں کوشش یہ نہیں کرتا کہ وہ اپنا آپ کو کھل کے سامنے لائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیں، ایران اگر رشیا اور چائنا کی مدد چاہتا ہے تو وہ نان ملیٹریلی چاہتا ہے، اس ہوں، کی وجہ ہے ہوں، ملیٹریلی ایران کے پاس، جیسے میں نے آپ سے عرض کی، 2 بہت اہم ہتھیار پہنچ گئے ہیں، وہ بھی اپنے دشمن کی بدولت۔ ایک اسٹریٹ آف ہرمز جس کو میں اٹم بم کہتا ہوں، ایک باب المندب جو ہائیڈروجن بم ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں اگر ایران اسی 2 کارڈز کو ٹھیک سے چلاتا ہے تو رشیا اور چائنا کو صرف میڈیشن کے طور پر آنا پڑے گا، کیونکہ ان کی اوپر بھی بہت ہی گہرے اثرات پڑیں گے۔ ہوں، اس لیے ایران اگر کہتا ہے کہ میں کسی کے ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کی مدد، اس کا مطلب یہ کہ ابھی ہمارے پاس اتنے کارڈز موجود ہیں جو ہم خود کھیل سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ پیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایران کو یوان میں، آپ کہاں پیمنٹ کریں گے؟ آپ ایران میں تو نہیں کریں گے، آپ چائنا میں کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی مدد ہے اس صورتحال میں ایران کے لیے، کہ جو تیل ان سے خریدا جا رہا ہے، ایون انڈیا نے جو تیل خریدی تھی 7 سال کے بعد، اور ان کو جو پیمنٹ دی تھی وہ یوان کی شکل میں چائنا کی کسی اکاؤنٹ میں دیا تھا۔ تو میرا خیال ہے اس سے بہتر مدد اور کون کر سکتا ہے ایران اچھا کے لیے، کہ اس حالات ایران میں بھی کے جو ان کو اپنے انکمز جاری ہے۔ فارن ریزرو جہاں جہاں پہ سیزڈ ہیں اس میں ایک بہت بڑی جی تعداد تو چائنا کے اندر بھی موجود ہے، اگر دیکھا جی جائے تو اس جنگ کے بعد ان کی واپسی کے امکانات کس حد تک ہیں کہ جب ایران کو ضرورت بھی ہے اور ایران یہ کلیم کرتا ہے کہ ابتدائی تخمینوں کے مطابق $270 بلین کا اسے نقصان ہو چکا۔ دیکھیں ابھی تک پچھلے آپ اسپیشلی پچھلے تقریباً 5 سال چیک کریں کہ سیویئر سینکشنز ہے ایران کے اوپر، ہوں، لیکن ایران کے اندر ڈالر کی ریٹ تھوڑی بڑھ گئی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہو رہی ہے، نہ یہاں گاڑیوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے، نہ ہوں، پارٹس کی کمی ہے، ہوں، نہ اشیاء خرد و نوش ہے، نہ کپڑوں کی، کسی چیز کی بھی آپ کو کمی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا ان کا کہ یہ سارے جو ان کی الزامات ہیں، جن کو ضرورت ہے، جو ضروری چیزیں یہ امپورٹ کر رہے ہیں، موسٹلی چائنا سے ہی کر رہے ہیں، ہوں، اور ان کی جو پیسے وہاں پہ ہے وہ پیسے لینے کی جگہ چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں، جیسے گاڑی اگر چاہیے، یا ان کی آف شور کمپنیز یوان میں ٹریڈ کر رہے ہیں،
جو ان کی پیسے چائنا سے پیمنٹ کی جا رہی ہے. اسی لیے تو اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ابھی جو پیمنٹس ایران کو مل رہے ہیں جو کشتیوں سے وہ یوان کی شکل میں مل رہا ہے. تو یہ امپورٹ کا سلسلہ چائنا سے بالکل باقی ہے اور ایران کی جو پیسے چائنا میں پھنسا نہیں ہے اس کو یوٹیلائز کرتے آ رہے ہیں. لیکن باقی جگہوں پہ جیسے ساؤتھ کوریا میں ہے، قطر میں ہے، جاپان میں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں یہ پیسے پھنسے ہوئے ہیں. ایک اس نیگوشیشن میں یہ بھی ہے کہ ان کے تقریباً $100 بلین جو پھنسے ہیں ان کو بھی فریز سے باہر نکال کے یوٹیلائز کرنے کا موقع دے. ایران کو یہ ضروری نہیں ہے یہ پیسے ان کے اکاؤنٹس میں آئیں. یوٹیلائز کرنے کی اجازت اگر دیتے تو ایرانیوں کو پتہ ہے کہ اپنے پیسے جہاں پھنسے ہوئے ہیں اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے انہوں نے. اچھا، بھارت کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں، کلیم سامنے آتے ہیں کہ $2 سے $3 بلین جو ہے وہ بھارت کے اندر موجود ہے. تو پھر اس جنگ میں جہاں پہ آپ بھارت کو تیل بیچ رہے ہیں اس کے عوض بھارت سے کیا حاصل کر رہے ایک تو پچھلے 7 سال سے بھارت ایران سے تیل نہیں خرید رہا تھا. ہیں؟ اب جب سینکشنز ہٹے ہیں اور پرائس ٹھیک مل رہا ہے اور باقی جو ملک ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے تو یہ جو شیڈو فلیٹس ہے ایران کی جن کے اوپر تقریباً 80 دن تک ایران کے ایکسپورٹ کے جتنے بھی برآمدات ہیں وہ اس شیڈو فلیٹس میں اویلیبل ہے. تو یہ بہت بہترین راہ حل تھا، بہترین ذریعہ تھا کہ انڈیا اس کو خرید لے. اس کو خریدتے ہوئے انڈیا نے فل پیمنٹ یوان میں کی ہے ایرانی گورنمنٹ کی کسی آف شور کمپنی جو چائنا کے اندر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پیسے پھنسے ہوئے تھے میں پہلے بھی کچھ پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں، ایران اور انڈیا اور بھارت کے بیچ میں جو ابھی ٹرانزیکشنل ریلیشنز ہے یہ لین دین کا ہے. مطلب ایرانی ابھی کچھ لیتے ہیں جیسے کہ میڈیسن یہ امپورٹ کر رہے ہیں، ان کی اپنے کچھ فلیٹس وہاں پہ بند پڑے ہوئے تھے. ایرانیوں نے اسٹریٹ آف ہرمز بند کرنے کے بعد ان پہ دباؤ ڈال کے 3 اپنے شیڈو فیلڈز وہاں پہ آزاد کیے. تو میں آپ کو بتا دوں بھارت کے ساتھ ایک بالکل لین دین کا معاملہ ہے اور یہ ایران کے لیے بہت پروفیٹیبل ہے. جو انڈیا پیمنٹ کر ہی نہیں پا رہا تھا وہ ابھی فل پیمنٹ کر رہا ہے ایران کو. تو میں آپ کو یقین دہانی کرتا ہوں کہ ایران کوئی فیور نہیں دے رہا ہے انڈیا کو، یہ بلکہ اس کے ساتھ ایک ٹرانزیکشنل وہ پاکستان کے ساتھ والا معاملہ نہیں ہے، ایک بالکل ٹرانزیکشنل بیہیویئر ہے یہاں پہ. اچھا، ایک چیز یہ بھی بتائیے کہ پاکستان کے ساتھ جتنا بھی ابھی تک تعاون کیا گیا، جتنے بھی پاکستانی پرچم بردار جو بحری جہاز ہیں وہاں سے گزرے ہیں وہ بغیر کسی پیسے کے گزرے ہیں، بغیر کسی شرط کے گزرے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ سوال آپ کو اپنے پاکستانی حکام سے پوچھنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو ریالٹی بتائیں. لیکن مجھے جو کنفرمیشن ابھی تک ہے وہ یہ ہے کہ ایران اگر کسی ایک کشتی کو وداؤٹ پیمنٹ گزرنے کی اجازت دی ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان کی ہے. ایون چائنیز نے بھی پیسے پیمنٹ کر چکا ہے. ہوں، ابھی تک میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ پاکستان نے ایک پیسہ دیا ہو اپنے کشتیوں کو گزارنے کے لیے. اور یہ گڈ ول ہے ایران اور پاکستان کے بیچ. میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ایران پاکستان کے لیے اس سے بھی بہت بڑا سوچ رہا ہے. ایران تو کراچی اور پورٹ قاسم اور کراچی گوادر کو یہ جبل علی دبئی کے ساتھ ایکسچینج کیا جائیں اور سال میں $40 بلین کا جو بزنس جاتا تھا دبئی کو یو اے ای کو وہ پاکستان تک پہنچے. خیالات اسی لیے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل کی باتوں کو یہ سیریس بھی لیتے ہیں اور اس کے اوپر اعتماد بھی کرتے ہیں. اگر یہ جو باہمی کا تعلقات ہے پاکستان اس اسپیشلی اس کرائسس کے دور میں اس کو بخوبی سمجھے اور اس کو آگے بڑھے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ جو فیور پاکستان نے ایران کو دیے اس سے 10 گنا زیادہ فائنینشیل ٹرمز ہے پاکستان کو واپس ملے گا بشرط کہ یہ اس صورتحال کا ٹھیک سے جائزہ لیتے ہوئے اس کا بھرپور استعمال کیا جائے. اچھا، ایک اور بات جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ٹویٹ کے اندر کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ایران اپنے افزودہ یورینیم کو امریکہ کے حوالے کرنے پہ تیار ہو چکا ہے. اب اس ضمن کے اندر کیا ایران امریکہ کو تو حوالے نہیں کرے گا، وہ تو ایک ویسے ہی مضحکہ خیز بات لگتی ہے، کیا ایران کسی تیسرے ملک میں منتقل کرنے کا آپشن جو ہے وہ کھلا رکھ سکتا ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ رشیا کا جس طریقے سے تذکرہ آتا ہے بیچ میں. اس میں ایک بات نوٹ کریں، ایران پچھلے 30 سال سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایٹم بم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہوں، آپ جو انسپیکشن چاہیں کریں
اور جو بھی آپ کے پاس میکینزم ہے وہ اپلائی کریں تو ہمیں بم بنانے سے روک دیا جائے. ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، جو ہمارے سائنٹسٹ کے انٹلیکٹس کے اندر ہے، مائنڈس کے اندر ہے، جو آپ کبھی ختم کر ہی نہیں سکتے، اس کو ہم میڈیکل آئزوٹوپس میں تبدیل کریں گے، اس کو ہم انرجی میں تبدیل کریں گے، اس کو ہم اپنے میڈیسن مینوفیکچرنگ کیپیبلٹیز میں تبدیل کریں گے. وہ آپ ہم سے نہ چھینیں. باقی جو آپ جس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کے لیے بات کرنے کو تیار بھی ہے. دیکھیں، ابو سعیدی صاحب کلیئرلی کہہ رہے تھے واشنگٹن میں کہ کنسیشنز بہت زیادہ دیے ایران نے نیوکلیئر ایشوز کے اوپر جنگ سے پہلے. مجھے لگتا ہے اگر صرف نیوکلیئر ایشو کو ایٹم بم بنانے سے روکنے کے لیے کوئی بھی تجویز دے دے تو ایرانی اس کے اوپر بالکل سنجیدگی سے بات کر سکتے ہیں. چاہے پاکستان کو دے دے ایز اے ثالث کنٹری، چاہے رشیا کو دے دے، چاہے کسی اور ملک کو دے دے. اور یہ بھی بتا دوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. دیکھیں، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ایک پروسیس ہوتا کیا ہے. 400 kg 60 پلس انریچڈ جب آپ کسی تھرڈ کنٹری کو دیتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو ڈی گریڈ کرتا ہے، اس کو 10% 15% تک لے کے آتا ہے اور آپ کو واپس بیچتے ہیں تاکہ آپ اس کو ایز اے فیول اپنے پاور جنریشن، جو نیوکلیئر پاور جنریشن فیسلٹی ہے یا کسی اور مت میں استعمال کریں. اس سے بہت زیادہ ایران کو منافع بھی پہنچتا ہے. تو ایران، میں سمجھتا ہوں، اس کنسیشن دینے کے لیے تیار ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انرچ یورینیم کا ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی دے گا. نہیں، انرچ یورینیم کا ٹیکنالوجی اور نالج اپنے پاس رکھے گا. اگر یہ صرف اس بات کی یقین دہانی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایٹم بم نہیں بنانا چاہ رہا، تو یہ پہلے دن سے کہہ رہا ہے. اس کو جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو نیگوشیشنز میں دینے کو تیار تھے. یہ اچھا، یعنی ڈائلوٹ کرنے کے لیے وہ کسی تیسرے ثالث ملک کے حوالے کرنے پر تیار ہے کہ اس کی یورینیم افزودگی کی حد جو ہے وہ اس حد تک لے آئیں جہاں تک وہ ادویات کی تیاری، شعبہ طب کے اندر استعمال اور جو بین الاقوامی سطح کے اوپر بجلی بنانے کے طریقہ کار ہے اس میں استعمال ہو سکے. میرا ایک آخری سوال باقری صاحب، آپ امید کیا رکھتے ہیں کہ درمیانی وے آؤٹ کیا ہوگا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ امریکہ بھی مکمل طور پہ گھٹنے ٹیک دے اور علل اعلان دنیا میں اپنا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دے کہ ہم مارے گئے، ہم لٹ گئے، ایران نے تو ہماری دھجیاں اڑا کے رکھ دی، ہماری ثقافت مٹا کے رکھ دی. یہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ امریکہ اس بات کے اوپر تو تیار نہیں ہوگا. درمیانی راستہ تو کوئی بیچ کا نکلنا ہے. تو آپ کے نزدیک وہ درمیانی راستہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس سے امریکہ یہ باور کروا دے کہ ہاں، ہم جنگ سے پہلے جو باتیں کر رہے تھے وہ ہم نے اہداف حاصل کر لیے، اور ایران جو ہے معاشی طور پہ، ثقافتی اعتبار پہ اور جنگی اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے اور ساکھ کے اعتبار سے وہ کون سا راستہ یا اس کے لیے ون ون سچویشن کیا ہوگی کہ وہ دنیا کو بھی بتا سکے اور اس سے زیادہ اپنے عوام کے لیے بہتری کا سامان کر سکے؟ دیکھیں، ایران کو بتانے کی میرا خیال اب ضرورت نہیں پڑے گی. پورا دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کر کے اپنے برتری حاصل کی ہے. اسٹریٹ آف ہرمز کا کارڈ جو کبھی کھیلنا نہیں چاہ رہا تھا، اس کو بھی کھیل لیا انہوں نے. باب المندب کا بھی کارڈ تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریجن کے اندر انہوں نے اپنے سپیریورٹی بھی دکھائی ہے. لیکن دیکھیں، بات یہ ہے، درمیانی راستہ وہی ہے جو پاکستان کر رہا ہے. صحیح. پاکستانی حکام آ کے ایران سے بات کی ہے، سعودی عرب سے بات کی ہے، ترکیہ سے بات کی ہے، قطر سے بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب آج یا کل جب ٹرمپ کے ساتھ بھی بیٹھ کے یہ بات کریں گے، بات یہ ہے کہ ایک ریجنل الائنس بنے گی اور یہ ریجنل الائنس آ کے اپنے ہی ریجن کے اندر ایز اے گارنٹر پیش کریں گے اپنے جو تمہیدات ہے. اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ایران کے لیے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا بھی ازالہ کیا جائے، اس کا بدلہ بھی دیا جائے. اور بات میرا خیال میں ابھی بھی آپٹیمسٹک ہوں کہ یہ بات آگے بڑھے گی اور یہ جنگ بندی پہ اترے گی، کیونکہ ایران میں بھی بہت معقول لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر بھی 29 اپریل کو یاد رکھیں ان کی فیڈرل ریزرو نے ان کا پرائس فکس کرنا ہے. تو یہ اس سے پہلے کہ انفلیشن اس سے بھی زیادہ بڑھے، وہ کسی مثبت سوچ یعنی کسی منطقی نتیجے تک پہنچنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے کہ اس کا جو معاشی امپیکٹ ہے وہ منفی طریقے سے ان کے عوام کے اوپر مسلط نہ ہو. امید رکھنی چاہیے اچھے کی، اور ہم اچھے کی امید کے ساتھ ہی ہیں، نیک نیتی کے ساتھ ہی ہیں کہ دنیا کا بہتر راستہ نکلے، اور وہ جو حاکمیت اپنی قائم کرنا چاہتے ہیں دوسروں پہ اپنی جابریت کو مسلط کرتے ہوئے، ان کے لیے بھی خدا کوئی ایسا راستہ نکالے کہ عقل
جو ہے اس سے نوازا جا سکے. بہت شکریہ محمد حسین باقری صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ میں کسی اور مہمان اور موضوع کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.